أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. انجمن جوادیہ کی جانب سے عشرہ ماہ سفر کی آپ حضرات آج نویں مجلس میں شریک ہیں. حق اور اہل حق کے عنوان سے یہ گفتگو آج اپنی نویں منزل میں داخل ہو رہی ہے. پروردگار عالم نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرنا، تو وہاں اللہ نے حق بھی واضح کیا ہے اور باطل کو بھی واضح کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے حق کا تذکرہ بھی کیا ہے اور باطل کا تذکرہ بھی کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اہالیان حق کا بھی تذکرہ کیا ہے اور اہالیان باطل کا بھی تذکرہ کیا ہے. قرآن میں اللہ نے حضرت آدم کا نام لے کے حق کے لیے تذکرہ کیا ہے اور باطل کے لیے شیطان کا نام لے کے تذکرہ کیا ہے. اللہ نے حضرت نوح کا نام حق کے طور پر استعمال کیا ہے اور نوح کے دشمنوں کا نام باطل کے طور پر استعمال کیا ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کا نام حق کے لیے استعمال کیا ہے اور نمرود کا نام لے کے باطل کا تذکرہ کیا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کا حق کے لیے نام لے کے تذکرہ کیا ہے اور فرعون کا باطل کے طور پر نام لے کے تذکرہ کیا ہے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کا حق کے لیے نام لے کے تذکرہ کیا ہے اور عیسیٰ کو سولی تک پہنچانے والوں کا باطل کے طور پر نام لے کے تذکرہ کیا ہے. اسی طرح جب منزل آئی ہے ختمی مرتبت کی، جب منزل آئی ہے رحمت للعالمین کی، تو اب تک حق اور باطل کا نام لینے والا قرآن جیسے ہی رحمت للعالمین کی منزل آئی تو اللہ نے نام چھپا لیے اور صفات بیان کرنا شروع کر دیا. اب اللہ نے کہا کہ رحمت للعالمین کی منزل آ گئی،
अब हम तुम्हें सिफात बयान कर रहे हैं, हक के भी सिफात और बातिल के भी सिफात। अब इन सिफात पर जो पूरे उतरते चले जाएं, समझ लेना अगर सिफात हक पर पूरे उतर रहे हैं तो वो अहले हक हैं, और अगर सिफत बातिल पर पूरे उतर रहे हैं तो वो बातिल वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हक और बातिल खलत मलत हो रहा है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि देखो एहतियात करना, कहीं हक को बातिल के साथ ना मिला देना, कहीं बातिल को हक के साथ ना मिला देना। कहीं ऐसा ना हो कि अबू जहल को आलिम कहने लग जाओ और किसी आलिम को अबू जहल कहने लग जाओ। इशारा आप समझ गए, और इन इशारों पर आप परखते चले जाइए तारीख इस्लाम को 1400 वर्ष से अब तक और अब से लेके क़यामत तक। इसीलिए देखिए किसी ने पूछा था, जब हक की तारीफ पूछी गई तो अब किसी ने पूछा कि मौला ये बताइए कि शिर्क की तारीफ क्या है, शिर्क की तारीफ क्या है। और ये गुफ्तगू पहुंच रही है, और जहां जहां ये गुफ्तगू पहुंच रही है इंटरनेट के हवाले से भी, और जहां तक की आवाज सुनी जा रही है, लोग इन जुमलों को महफूज करें कि हक और बातिल गलत मलत कैसे हो जाते हैं, और हक बातिल का लिबास और बातिल हक का लिबास कैसे पहन लेता है। तो इसलिए पूछा गया कि मौला ये बताइए कि शिर्क की तारीफ क्या है, शिर्क की तारीफ क्या है। अब ये जो शिर्क की तारीफ मैं आपके हवाले कर रहा हूं, इसी तारीफ पर आप 1400 बरस की तारीख को परखते जाइएगा, और क़यामत तक इस तारीख को अपने जहनों में महफूज रखिएगा। मासूम से पूछा गया कि मौला शिर्क की तारीफ क्या है, तो देखिए शिर्क की एक उमूमी तारीफ मौला बयान कर रहे हैं, फर्जंद रसूल बयान कर रहे हैं। और फर्जंद रसूल कौन है? वो रसूल के इल्म का वारिस है। अब जो रसूल के इल्म का वारिस है वो वही तारीफ शिर्क बयान करेगा जो रसूल की बनाई हुई तारीफ होगी, जो रसूल की बताई हुई तारीफ होगी। कहा मौला शिर्क किसे कहते हैं? आप देखिए कि इस वक्त आप आलम इस्लाम में 73 फिरकों को देख रहे हैं, हर फिरके ने शिर्क की अपनी तारीफ बनाई हुई है। कोई किसी को मुशरिक कह रहा है, कोई किसी अमल को शिर्क कह रहा है, कोई किसी अमल को मुशरिक कह रहा है। अल्लाह ने कह दिया इन्ना शिर्का लजुल्मुन अजीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। यानी कायनात में कातिल इतना बड़ा जुल्म नहीं है जितना शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह ने कह दिया, सूरह लुक़मान की आयत मैंने आपके हवाले कर दी, इन्ना शिर्का लजुल्मुन अजीम, बेशक शिर्क जो है वो बहुत बड़ा अजीम जुल्म है। जुल्म अजीम कह रहा है कौन? जो खुद खुदाए अजीम है, जो खुद रब्बे अजीम है, जो खुद इलाहे अजीम है, जो खुद अर्शे अजीम का मालिक है, वो कह रहा है शिर्क सबसे अजीम जुल्म है। तो अब देखना यह है कि हर कोई गली में चलता फिरता फर्द, हर कोई सामान कांधे पे लटकाया हुआ फर्द, ये नहीं है कि वो अपनी अपनी शिर्क की तारीफ बना लेगा। हमने अलम को चूमा तो कहा शिर्क हो गया, हमने ताजिया उठाया तो कहा शिर्क हो गया, हमने झूला उठाया तो कहा शिर्क हो गया, हमने खुदा के मुस्तफा मुर्तजा बंदों का तस्करा किया तो कहा शिर्क हो गया, हम जुलूस लेके सड़क आ गए तो कहा मुशरिक आ गए। तो अब देखना यह है कि शिर्क की तारीफ क्या है, शिर्क की डेफिनेशन क्या है, और मासूम जो इल्म रसूल का वारिस है उसने शिर्क को कैसे डिफाइन किया है। तैयार हैं सुनने के लिए? मैं आपके हवाले करता हूं। मासूम ने कहा शिर्क की तारीफ क्या है? मन काला ले हसबा नबातुन वले नबात हसबुन, कहा कि जो, तवज्जो रखिएगा, शिर्क की तारीफ होने जा रही है और सही मजमा बैठा हुआ है, और इस तारीफ पर आप हर चीज को परखते चले जाइएगा। मन काला ले हसबा नबात वले नबात हसबुन, कहा जो लकड़ी को पत्थर कहे और पत्थर को लकड़ी कहे वो शिर्क है। जीते रहे सलामत रहे जैसे आपने महफूज किया है। जो लकड़ी को पत्थर कह दे और पत्थर को लकड़ी कह दे, का ये शिर्क है। लकड़ी को पत्थर कहना, पत्थर को लकड़ी कहना, का इससे बड़ा शिर्क ही कोई नहीं है। आपने शायद जुमला महफूज नहीं किया। मासूम ने कहा जो ना हो उसे कह दिया जाए, यह शिर्क है। चलिए और करीब हो जाता हूं। मासूम ने कहा कि जो किसी मनसब के लायक न हो उसे लायक बना दिया जाए, यह शिर्क है। चलिए और करीब हो जाता हूं। जो किसी जगह बैठने के काबिल ना हो और बिठा दिया जाए। कहा कि जो लकड़ी को पत्थर कहे और पत्थर को लकड़ी कह दे, समझ लो ये शिर्क है। यानी जो अफजल को मफजूल कह दे, मफजूल को अफजल कह दे। और आगे बढ़ो, जो आलिम को जाहिल कह दे, जाहिल को आलिम कह दे, कहा यह है शिर्क, यह है शिर्क। यानी अब कह दीजिए कि शिर्क की जिद है, शिर्क की जिद है तौहीद, शिर्क की जिद है ईमान, इसी तरह कुफ्र की जिद है जुल्म, जुल्म की जिद है कुफ्र। तो अब आप इन चीजों पर परखते चले जाइए। कह दिया अफजल को मफजूल कह दो और मफजूल को अफजल कह दो, आलिम को जाहिल कह दो, जाहिल को आलिम कह दो, सच को झूठ कह दो, झूठ को सच कह दो। और अब आ जाए ना मौजू की तरफ, हक को बातिल कह दो, बातिल को हक कह दो।
کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یعنی جو کسی منصب کے لائق نہ ہو، یعنی لکڑی کو پتھر کی جگہ رکھ دیا جائے، یہی تو بات ہے، اور پتھر کو لکڑی کی جگہ رکھ دیا جائے، کہا یہ شرک ہے، اس کو کہتے ہیں شرک۔ یہ ہو گئی شرک کی عمومی تعریف کا، اس تعریف پر آپ پرکھتے چلے جائیے، جہاں جہاں یہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو شرک کہتے ہیں، اس تعریف کو پرکھتے چلے جائیں، جہاں جہاں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ سامنے کی بات ہے، سینکڑوں دفعہ کا سنا ہوا آپ کا واقعہ ہے، صرف 2 منٹ لیتا ہوا اور اپنے موضوع پر دوبارہ آ جاؤں گا۔ جناب مریم اور جناب عیسیٰ کا تذکرہ میں کل کر چکا، صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ جناب مریم اور جناب عیسیٰ کا تذکرہ میں کر چکا، جا کے پڑھیے قصص الانبیاء میں، متفق علیہ واقعہ ہے، اور بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جب جناب عیسیٰ 2.5 برس کے ہوئے، ابھی 2.5 برس کا بچہ کتنا بچہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، اس کا قد کاٹ کیا ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ 2.5 برس کے ہیں۔ عیسیٰ تو گہوارے میں آتے ہی بول رہے تھے، تو جو گہوارے میں آ کے بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب جناب مریم اللہ کی حکمت کے تحت جناب عیسیٰ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلی اور اس دور کے عالم کے دربار میں آ گئی، اس دور کے عالم کے مدرسے میں آ گئی، صاحب کتاب جو عالم توریت تھا اس کے پاس آ گئی اور کہا کہ جہاں اور بچے پڑھ رہے ہیں وہاں میرے بچے کو بھی پڑھائیے۔ تو جو عالم توریت ہے وہ اونچی مسند پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو شاگرد ہیں، جو بچے پڑھنے والے ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب عیسیٰ بھی سامنے بیٹھ گئے۔ اب اللہ کچھ بتانا چاہتا ہے، وہ نبی کہ جو پیدا ہی نبی ہوا ہے اسے کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت کیا ہے، اسے کسی دنیا کے عالم سے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہاں اللہ کوئی پیغام دینا چاہتا ہے، اور وہ پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جناب عیسیٰ 2.5 برس سے اور جا کے بیٹھ گئے، اور عالم توریت جو عالم ہے، جو استاد ہے، وہ استاد کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے جناب عیسیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا نام ہے؟ انہوں نے نام بتا دیا۔ اب اس نے کہا کہ لکھو، اکتب، لکھو۔ جناب عیسیٰ سے کہا لکھو۔ جناب عیسیٰ کے پاس تختی بھی ہے اور قلم بھی ہے اور دوات بھی ہے، تو قلم دوات میں داخل کی اور تختی پر رکھا، اور اب استاد نے کہا اکتب، لکھو۔ جناب عیسیٰ نے کہا ما اکتب، کیا لکھوں؟ 2.5 برس کا بچہ استاد سے پوچھ رہا ہے کیا لکھوں، حالانکہ 2.5 برس کے بچے کو یہ پوچھنا چاہیے کیسے لکھوں۔ وہ کہے گا ابھی تک تو مجھے لکھنا ہی نہیں آیا، ابھی پہلے یہ بتاؤ کہ کیسے لکھوں۔ یہ نہیں پوچھا کیف اکتب، کہا ما اکتب، کیا لکھوں، کیا لکھوں۔ اب بچے کے تیور دیکھے استاد نے کہ بچہ استاد سے پوچھ رہا ہے، عالم توریت سے پوچھ رہا ہے ما اکتب، کیا لکھوں۔ تو اب استاد نے کہا اکتب ابجد، لکھو، الف بے جیم دال، اکتب ابجد، لکھو ابجد، الف بے جیم دال۔ جناب عیسیٰ نے قلم کو تختی پر رکھا اور اب پلٹ کے استاد سے پوچھا حل تدری ابجد، کیا تم جانتے ہو کہ ابجد ہے کیا؟ جیتے رہے جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ 2.5 برس کا اللہ کا بنایا ہوا نبی عالم توریت سے پوچھ رہا ہے حل تدری ابجد، کیا تم جانتے ہو کہ ابجد کیا ہے، الف بے جیم دال کیا ہے؟ اب استاد تو صرف الف بے جیم دال جانتا ہے نا، اسے پتا کیا ہے کہ الف سے کیا ہے، بے سے کیا ہے، جیم سے کیا ہے، دال سے کیا ہے۔ تو اب جناب عیسیٰ نے پوچھا حل تدری ابجد، کیا جانتے ہو کہ ابجد کیا ہے؟ استاد حیران ہو گیا، عالم توریت حیران ہو گیا، اور حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا۔ اس نے پلٹ کے پوچھا جناب عیسیٰ سے تم جانتے ہو کہ ابجد کیا ہے؟ جناب عیسیٰ سے پوچھ رہا ہے تم جانتے ہو کہ ابجد کیا ہے؟ جناب عیسیٰ نے مسکرا کر کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ ابجد ہے کیا، مجھے معلوم ہے کہ الف سے کیا ہے، بے سے کیا ہے، جیم سے کیا ہے، دال سے کیا ہے۔ تو استاد نے بیٹھے بیٹھے کہا تو بتاؤ ابجد کیا ہے، مجھے بتاؤ الف سے، بے سے، جیم سے، دال سے کیا ہے۔ تو جیسے ہی استاد نے، عالم توریت نے نیچے بیٹھے ہوئے جناب عیسیٰ سے کہا کہ ابجد اگر تم جانتے ہو تو کیا ہے، تو مجھے بتاؤ کیا ہے۔ جناب عیسیٰ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہا کہ اب جب تم نے ہم سے پوچھ ہی لیا ہے کہ ابجد کیا ہے، تو تقاضا یہ ہے کہ جہاں تم بیٹھے ہو وہاں ہم بیٹھ جائیں، جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں تم آ جاؤ۔ سیدھی سی بات ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ اب جب تم ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہو، جب تم ہم سے سوال کر رہے ہو، تو اب تقاضا یہ ہے کہ جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں تم بیٹھو، اور جہاں تم بیٹھے ہو وہاں میں بیٹھ جاؤں، اس لیے کہ عالم کا وہ مقام ہے جہاں تم بیٹھے ہو، اور پوچھنے والے کا یہ مقام ہے جہاں میں بیٹھا ہوں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، روایت میں لکھا فقام من مقامہ، وہ استاد اپنے مقام سے اٹھا،
وہ ضدی نہیں تھا، وہ کٹ حجت نہیں تھا، وہ حد دھرم نہیں تھا، جملہ کہہ دوں وہ مشرک نہیں تھا۔ اٹھا، اپنے مقام سے اٹھا اور اس مقام پر آ کر بیٹھا جہاں عیسیٰ بیٹھے ہوئے تھے، اور عیسیٰ کو اپنے مقام پر بٹھا دیا۔ آگے روایت بہت بڑی ہے کہ عیسیٰ نے بتایا کہ الف سے کیا ہے، بے سے کیا ہے، جیم سے کیا ہے، دال سے کیا ہے۔ اس روایت سے ہمارا مطلب نہیں ہے، ہم تو صرف ایک مطلب بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اٹھا، اٹھنے کے بعد اس مقام پر آ گیا جہاں عیسیٰ بیٹھے تھے، اور اس مقام پر عیسیٰ کو بٹھایا جہاں خود بیٹھے تھے۔ عالم تھا، جاہل نہیں تھا، سمجھ گیا کہ عالم کا مقام کون سا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے ضدی بیٹھے رہے کہ کہہ رہے تھے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، پھر بھی اپنی جگہ چھوڑی نہیں، پھر بھی اپنی جگہ چھوڑی نہیں۔ تو اب شرک کیا ہے کہ کسی کو کسی ایسے مقام پر بٹھا دو کہ جو اس کا اہل نہ ہو۔ یہ شرک کی عمومی تعریف ہے۔ من قانا لحسب نبات وللنبات حسب، جو لکڑی کو پتھر کہہ دے، کنکر کہہ دے، اور جو کنکر کو لکڑی کہہ دے، یہ شرک ہے۔ یہ ہے عمومی تعریف، یہ ہے عمومی تعریف۔ اور اب دیکھیے بات ختم ہو رہی ہے، میرے پاس آج وقت مختصر ہے، کل 20 سے 25 منٹ کی بات رہ گئی، اسی میں مجھے آج کا موضوع سمجھنا ہے اور آپ کو میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ دیکھیے قرآن کی ایک آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امت مسلمہ کو اپنی توحید پرستی پر بڑا فخر ہے، اپنی توحید پرستی پر، اپنے یا اللہ کہنے پر، اپنے صاحب الوہیت ہونے پر، اپنے صاحب اسلام ہونے پر بڑا فخر ہے، اپنے مومن ہونے پر بڑا فخر ہے۔ آیت پیش کروں اگر امت مسلمہ اجازت دے؟ یہ عالم ایمان بیٹھا ہوا ہے، میں عالم اسلام سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ آپ کو بڑا فخر ہے اپنی توحید پرستی پر، آپ ہر کسی کو شرک 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 کا الزام لگا دیتے ہیں، تو کیا اجازت ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں آپ کے حوالے کر دوں؟ تو عالم اسلام کے حوالے قرآن کی آیت کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ یوسف میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ کہا یہ جتنے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں نا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، یہ جو اکثریت میں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جملے پلٹ پلٹ کر کہہ رہا ہوں، یہ جو اکثریت میں اللہ کہنے والے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، یہ جو اکثریت میں توحید پرست ہے، یہ جو اکثریت میں لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، یہ جو اکثریت میں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، کہا ان میں سے ایمان نہیں شرک برآمد ہوتا ہے۔ کہا ان میں اکثر مشرک ہے، الا وہم مشرکون، یہ اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ والا کہتے ہیں۔ کہا یہ ان میں سوائے شرک کے کچھ اور نہیں ہے۔ دیکھیے آیت میں نے آپ کے حوالے کر دی۔ اب شرک کیا ہے؟ شرک کی ایک تعریف میں نے آپ کے حوالے کر دی، اس تعریف پر آپ پرکھتے چلے جائیے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم لا الہ الا اللہ کہتے رہو، ہے میرے ساتھ؟ قرآن میں نے سورہ یوسف آپ کے حوالے کر دیا، تم لا الہ الا اللہ کہتے رہو، لیکن جب تک لکڑی کو کنکر کہتے رہو گے، کنکر کو لکڑی کہتے رہو گے، تم مشرک ہی رہو گے۔ جملہ میں نے بڑا کہا تھا میرے عزیزوں، کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو، لیکن لکڑی کو لکڑی کہنا پڑے گا اور پتھر کو پتھر کہنا پڑے گا۔ جب تک حق اور باطل کو غلط ملت کرتے رہو گے، ہم تمہیں مشرک ہی کہیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے جب تک لکڑی کو پتھر اور پتھر کو لکڑی کہتے رہو گے تم مشرک ہی رہو گے، چاہے کتنا ہی لا الہ الا اللہ نہ کہہ لو۔ جا کے پڑھ لیجئے، آپ کندم کو فارسی کیا، پڑھ لکھے کو فارسی کیا، سورہ یوسف پڑھ لیجئے، آیت میں نے آپ کے حوالے کر دی۔ یہ ہے شرک، یہ ہے شرک۔ اور اب شرک کی خصوصی تعریف ہونے جا رہی ہے، تیار ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے، اور شکر گزار ہوں کہ یہ آپ ہی کا خاصہ ہے کہ ہر سال 9 سفر کو مجلس اپنے مقررہ وقت سے 1 گھنٹے پہلے ہوتی ہے اور آپ ویسے ہی تشریف لے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں جتنے لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھے سن رہے ہیں، یہ ہوتے ہیں علمی لوگ، یہ موضوع سننے والے لوگ ہوتے ہیں، اس طریقے سے آ جاتے ہیں جنہیں موضوع سننا ہوتا ہے۔ چلتا پھرتا مجمع کبھی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، وہ ثواب تو کما رہے ہیں یقیناً، لیکن یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہ سب موضوع سننے آتے ہیں، اور موضوع پڑھا جانا چاہیے ممبر سے۔ بعض اوقات میں نے یہ بھی سنا کہ یہاں پر موضوعات کا اعلان تو کیا گیا لیکن موضوع کے ایک حرف پر نہیں بولا گیا۔ تو دیکھیے مجمع کو بے وقوف نہ بنایا جائے۔ یہ سب بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جتنے بیٹھے، یہ جتنے میرے محترم بزرگ بیٹھے ہیں، یہ علامہ رشید ترابی سے لے کے اور علامہ ضمیر اختر تک سب کو سن چکے ہیں۔
یہ مجمع ایسا نہیں ہے، اس کو کچھ دینا چاہیے، جو ہمارے پاس ہے وہ ان کو دیں اور جو ان کے پاس ہے وہ یہ ہمیں دیں۔ آپ کے پاس جو عقیدہ ہے، آپ کے پاس جو معرفت ہے، آپ کے پاس جو علم ہے، وہ یقیناً آپ کے چہروں سے اظہار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ شکر گزار ہوں کہ آپ اس وقت ابھی جبکہ 1 گھنٹہ پہلے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور آپ کثیر تعداد میں تشریف لے آئے، خدا آپ کی جان مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ کو ہر بلا اور آفت ناگہانی سے محفوظ فرمائے، اور جہاں جہاں مومن مومنات بیمار ہیں پروردگار سب کو چادر زہرا کے سائے میں رکھے اور سب کو شفا اجل صحت کامل طول حیات عطا فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، میرے عزیز ترین دوست بھی کچھ اس وقت ایڈمٹ ہیں ہاسپٹل میں، تو پروردگار سب کو جلد از جلد اپنے گھروں پہ اپنے پیروں سے چلتے ہوئے سب آ جائیں۔ تو میں نے آپ کے لیے دعا دے دی، تو اب میں ایک شرک کی خصوصی تعریف آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ شرک کی عمومی تعریف آپ نے سنی کہ جس نے لکڑی کو پتھر کہا اور پتھر کو لکڑی کہہ دیا، یہ مشرک ہے۔ اب شرک کی خصوصی تعریف ہونے جا رہی ہے، سب میرے ساتھ ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا، مولا شرک کیا ہے؟ مولا نے کہا سنو، امر الناس بمعرفتنا، امر الناس بمعرفتنا والرد الینا والتسلیم لنا، ان صاموا وصلوا وقولوا لا الہ الا اللہ وجعلوا فی انفسہم اللہ یرد علینا کانوا بذالک مشرکین۔ میں نے بڑے رک رک کے آپ کے حوالے الفاظ کیے۔ معصوم اب شرک کی خصوصی تعریف بیان کرنے جا رہے ہیں۔ کہا امر الناس، دوبارہ پڑھتا ہوں، ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا، امر الناس بمعرفتنا والرد الینا والتسلیم لنا ان صاموا وصلوا وقولوا لا الہ الا اللہ وقالوا لا الہ الا اللہ وجعلوا فی انفسہم ان اللہ یرد علینا کانوا بذالک مشرکین۔ اجازت ہے کہ ترجمہ کروں؟ سب تیار ہیں ترجمہ سننے کے لیے؟ معصوم نے کہا انسانوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کرے۔ جیتے رہے، جس نے جملہ محفوظ کیا معصوم کا جملہ ہے اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امر الناس بمعرفتنا، یہ نہیں کہا کہ مومنوں کو، کہ انسانوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ ہمیں پہچانے۔ بمعرفتنا، امر الناس بمعرفتنا، اللہ نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہمیں پہچانے، ہماری معرفت حاصل کریں۔ والرد الینا، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب بھی تمہارے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو آپس میں جھگڑا نہ کرنا، اپنے اختلاف کو ہماری طرف بھیج دینا۔ سلامت رہے، ایسے ہی سنیں جیسے آپ سن رہے ہیں۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جو آپ نے اٹھائے ہیں اس وقت ہاتھ۔ والرد الینا، انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہماری معرفت حاصل کریں، اور جب بھی ان کے درمیان کسی بھی قسم کا اختلاف ہو جائے تو آپس میں جھگڑا نہ کریں، اپنے اختلاف کو ہماری طرف منتقل کریں۔ اپنے اختلاف میں ہم سے فیصلہ لیں، اپنے اختلاف میں جھگڑوں میں ہمیں قاضی بنائیں، اپنے قضیوں میں ہمیں منصف بنائیں، ہمیں جج بنائیں۔ سارے میں نے ترجمے آپ کے حوالے کر دیے کہ انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں، اور جب بھی ان میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے آپس میں جھگڑا نہ کریں، اپنے اختلاف کو ہماری طرف منتقل کر دیں۔ والتسلیم لنا، اور ہم جو فیصلہ کریں اسے قبول کریں۔ والتسلیم لنا، اور اپنے اختلاف میں جب ہم پر منتقل کریں گے اور ہم جو فیصلہ کریں وہ قبول کریں۔ دیکھیں یہاں تک تو کوئی بڑی بات نہیں، سب کی بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی اللہ نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اہل بیت کی معرفت حاصل کریں اور اپنے اختلاف اہل بیت کی طرف منتقل کر دیں، اور جو وہاں سے فیصلہ ہے اسے تسلیم کریں۔ ٹھیک ہے، سب نے کہا بہترین بات ہے۔ اب جو بات آ رہی ہے وہ سن لیجئے گا، ان صاموا وصلوا وقولوا لا الہ الا اللہ وجعلوا فی انفسہم اللہ یرد علینا کانوا بذالک مشرکین۔ توجہ، تیار ہو جائیں، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب معصوم نے کہا اب چاہے یہ روزہ رکھے، چاہے یہ نماز پڑھیں اور یہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے، لیکن اگر انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ ہم سے نہیں لیں گے تو یہ کچھ بھی کرتے رہیں، یہ مشرک ہی رہیں گے۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، جیسے آپ نے سنا۔ ان صاموا وصلوا وقولوا لا الہ الا اللہ وجعلوا فی انفسہم اللہ یرد علینا کانوا بذالک مشرکین۔ اب چاہے یہ روزہ رکھیں، چاہے یہ نماز پڑھیں، چاہے یہ کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، لیکن جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں ہمیں حکم نہیں بنائیں گے، یہ کچھ بھی کر لیں، یہ رہیں گے مشرک، یہ مشرک کے مشرک رہیں گے۔ کس نے کہا؟
مولا نے کانو بذالک مشرکین، یہ اپنے اس عمل کی وجہ سے مشرک رہیں گے۔ آپ نے تو قبول کر لیا۔ شاید کوئی باہر بیٹھا ہوا کہے کہاں سے اپنی طرف سے باتیں گڑ گڑ کے لے آتے ہیں یہ لوگ، کہاں سے یہ معصوم کا قول گڑ گڑ کے لے آتے ہیں کہ اگر ان سے اپنا حکم نہ بنایا، ان سے اپنے اختلافات میں فیصلہ نہ لیا تو یہ مشرک کہلائیں گے۔ کہاں سے بات آ گئی؟ تو لیجئے میں قرآن سے بات لے کے آ رہا ہوں، ابھی آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ہے سب تیار ہیں آخری آدمی تک؟ آپ نے معصوم کا جملہ سن لیا، معصوم کی تعریف سن لی کہ شرک کسے کہتے ہیں، کہ انسانوں کو حکم دیا گیا کہ ہماری معرفت حاصل کریں، انسانوں سے کہا گیا اپنے اختلاف میں ہم سے فیصلہ لیں اور ہم جو فیصلہ کریں اسے تسلیم کریں۔ اب اگر یہ ہمارے فیصلے تسلیم نہ کریں تو چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے لا الہ الا اللہ کہیں، یہ پھر بھی مشرک رہیں گے۔ بات ہو گئی کہ اپنے اختلاف میں ہمیں حکم نہ بنائے۔ میں آپ کے سامنے قرآن سے دلیل دینے جا رہا ہوں، سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ سن لے ترجمہ سورہ نساء، جا کے پڑھ لیجیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، اے محمد، اے مصطفیٰ، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنا لے۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں آپ۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے نہ کرا لے۔ اچھا آپ چپ ہو گئے؟ یہ آیت کب اتری ہے؟ آج اتری ہے۔ یہ کیا اس وقت جعفر طیار میں ہم تقریر کر رہے تو ابھی اتری ہے آیت؟ ہمارے اوپر تو نہیں اتری، اشارے کر رہا ہوں، ہمارے اوپر تو نہیں اتری نا، ہمارے دور میں تو نہیں اتری نا۔ اس وقت تو بقول آپ کے مصطفیٰ زندہ ہی نہیں ہے، آپ کے بقول مصطفیٰ زندہ نہیں ہے تو اس وقت تو یہ آیت نہیں اتری، آیت اتری مصطفیٰ پر ہے نا۔ تو مصطفیٰ کب تک زندہ رہے؟ 11 ہجری تک، 28 صفر سن 11 ہجری تک زندہ رہے۔ تو جب تک زندہ رہے اللہ کہتا رہا اے میرے حبیب یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے نہ لے لیں۔ تو یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے۔ ہم یہ جو اشارہ ہے نا، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس دور کے مسلمانوں کی طرف۔ بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی رسول کے سامنے ہم نہیں بیٹھے تھے، پہنچ جائے نا وہاں تک۔ رسول آیتیں سنا رہے تھے اپنے اصحاب کو، اس وقت کی امت بھی شامل ہے۔ اے حبیب یہ کہتے رہے کہ ہم مومن ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کروا لے۔ تو اصحاب میں کبھی کبھی یہ اختلاف ہو جاتا ہوگا خدا نہ خواستہ، اصحاب میں کبھی نہ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی اختلاف ہو جاتا ہوگا، تو اصحاب آپس میں ایک دوسرے کے گریبان تھوڑی پکڑتے ہوں گے۔ بھائی اشاروں کو سمجھنا آپ کا کام ہے، بات ختم ہو رہی ہے، اشاروں کو سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اصحاب کہیں دکھا دو کہ کسی صحابی نے آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑا، نہیں تو غلط کہہ رہا، کہیں بھی نہیں۔ اس لیے کہ صحابہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ خود ہی کرنا شروع کر دیا تو قرآن کہہ رہا ہے ہم مشرک ہو جائیں گے۔ تو اصحاب اپنے جھگڑوں کا فیصلہ، اختلاف کا فیصلہ رسول سے کرواتے تھے۔ تو اصحاب تک تو سارے اصحاب خوش قسمت رہے۔ بھائی رسول کے دور تک ساری امت خوش قسمت رہی کہ رسول موجود ہے۔ جب رسول موجود ہے تو رسول کے دور میں 73 فرقے بنے ہی نہیں، اس لیے کہ جب کسی اختلاف ہوتا تھا رسول سے پوچھ لیتے تھے یا رسول اللہ توحید کیا ہے، یا رسول اللہ فلاں انسان کہہ رہا ہے رسالت میں یہ بات ہے آپ بتائیے۔ تو جھگڑا ہو ہی نہیں پاتا تھا، اختلاف ہو ہی نہیں پاتا تھا، عقیدے کا اختلاف ہو ہی نہیں پاتا تھا۔ کبھی بھی ہوتا تھا تو رسول سے پوچھ لیتے تھے۔ تو رسول چونکہ بتانے والا موجود تھا تو رسول کے دور میں 73 فرقے نہیں بنے۔ تو کیا اللہ صرف دور رسول تک چاہتا تھا کہ 73 فرقے نہ بنے؟ بھائی اللہ تو چاہ رہا ہے قیامت تک 73 فرقے نہ بنے۔ تو جب قیامت تک اللہ چاہ رہا ہے 73 فرقے نہ بنے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو۔ تو اللہ چاہ رہا ہے قیامت تک فرقے نہ بنے، اور اللہ کہہ رہا ہے فرقے نہ بننے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اختلاف رسول کی طرف منتقل کرو اور ان سے پوچھو اصل حقیقت کیا ہے۔ تو یا اللہ یہ جعفر طیار کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور میں منبر پہ بیٹھا ہوا تو اس سے پوچھ رہا ہوں پروردگار رسول تو 11 سفر 28 سفر 11 ہجری کو چلے گئے، یا اللہ
جب تک رسول زندہ رہے سارے اصحاب رسول سے پوچھ لیتے تھے. تو پروردگار رسول تو چلا گیا، اب قیامت تک 1442 ہجری 9 صفر آج تک جو اختلاف ہو تو ہم کس سے فیصلہ لیں؟ تو یا اللہ یا تو یہ کر دے کہ جب رسول جانے لگے تو رسول سے کہہ دے رسول تم آ رہے ہو، اس آیت کو قرآن سے نکال دو. ہو بھائی، یا تو یہ کہہ دے کہ اے رسول اس آیت کو قرآن سے نکال دو، اس لیے کہ اب تم جا رہے ہو اور یہ تمہیں مردہ مانیں گے اور مردے سے فیصلہ نہیں لیا جا سکتا. تو عالم اسلام سے یہ معروضہ ہے کہ قیامت تک سورہ نساء کی اس آیت کا جو کا تو موجود رہنا بتا رہا ہے کہ اللہ چاہ رہا قیامت تک رسول سے فیصلہ لینا، قیامت تک رسول سے فیصلہ لینا. تو کیا اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ رسول گنبد خضرا کے نیچے قبر میں آرام فرمائیں گے؟ تو رسول سے کیسے فیصلہ لے لیں؟ اس لیے کہ رسول تو خاموش ہو گئے اور وصال رب کی منزل پر آ گئے. تو پروردگار کیسے فیصلہ لیں؟ تو اللہ کی آواز یہی آئے گی کہ اگر رسول جاتے جاتے خاموش چلا جائے تو سمجھ لینا قرآن کا نقص ہے، قرآن کی کمزوری ہے. اور رسول جاتے جاتے اگر کسی کو کاندھے پہ بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کہ تو اب رسول جاتے جاتے اگر علی کو کاندھے پہ بلند کر کے کہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو گویا رسول یہ بتا کر جا رہے ہیں اب تک اپنے اختلاف میں مجھ سے فیصلہ لیتے تھے، میرے بعد علی سے فیصلہ لینا، میرے بعد علی سے فیصلہ لینا. تو علی بھی چلے جائیں گے 40 ہجری میں. جب علی سے پوچھنا کہ علی کس کو کہہ رہے ہیں، علی کس کو کہہ رہے ہیں، تو علی حسن کی طرف، حسن حسین کی طرف. اگر ابھی بھی یقین نہ آئے تو اسی رسول نے اصحاب کے سامنے بھری مسجد نبوی میں ممبر مسجد نبوی پر بیٹھ کر کہا تھا پریشان نہ ہو، اگر ایک محمد جا رہا ہے تو کیا ہے، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں، تو کسی ایک سے بھی فیصلہ لے لینا تو گویا ایسا ہی ہے جیسے تم نے رسول سے فیصلہ لیا ہے. تو اگر آج بھی امت میں کوئی اختلاف ہے تو اختلاف صرف اس وجہ سے ہے کہ اپنے جھگڑے خود طے کر رہے ہیں. بڑا جملہ کہا ہے میں نے میرے عزیزوں، اپنے جھگڑے خود طے کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے رسول سے فیصلہ لو، اور تم مولا سے فیصلہ لینے کے بجائے ملا سے فیصلہ لے رہے ہو. تو جب ملا سے فیصلے لوگے تو ملا یزید کو زندہ باد ہی کہے گا. ملا سے فیصلہ لوگے تو ملا باطل کو زندہ باد کہے گا، ملا باطل کو زندہ باد کہے گا. اس لیے کہ جہاں عالم سے فیصلہ لیا جائے گا تو عالم کبھی بھی باطل کو حق کا لباس نہیں پہناتا، کبھی بھی باطل کو حق کا لباس نہیں پہناتا. اس لیے کہ میں نے کہہ دیا کہ اللہ نے صفات گنوا دی کہ ان صفتوں پر جو پورا اترتا چلا جائے تو سمجھ لینا وہ حق ہے، اور اگر باطل صفت پر کوئی پورا اترے تو سمجھ لینا وہ باطل ہے. اور جب باطل خود منبر پر بیٹھ کر اعلان کر رہا ہے میں باطل ہوں، پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے، جب باطل نے خود منبر پر بیٹھ کے کہا میں باطل ہوں تو آپ کیوں زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہو؟ میں پاکستان کی بڑی قوتوں سے صاحب اقتدار، صاحبان اقتدار اور صاحب الرائے لوگوں سے جو علماء ہیں اور جو صاحب اقتدار ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں جو سڑکوں پہ آگے باطل زندہ باد کہہ رہے ہیں؟ حق زندہ باد کیوں نہیں نکلا ان کی زبان سے اب تک؟ ٹھیک ہے انہوں نے لگا دیا نعرہ باطل زندہ باد، تو کیا گویا وہ حق کو نعوذ باللہ مردہ باد سمجھتے؟ میں نے نام لے لیا ہے کہ حق کون کون ہے. حق مصطفیٰ بھی ہے بھائی، پہلی تقریر میں عرض کر دیا تھا میں نے، حق مصطفیٰ ہے، حق علی ہے، حق حسین ہے. تو ان کی زبان سے آج تک حسین زندہ باد تو نہیں سنا، آج تک حسین زندہ باد کیوں نہیں کہتے؟ یہ حسینیت زندہ باد میں کیوں نہیں شامل ہوتے؟ اللہ کہہ رہا ہے باطل کو حق کا لباس نہ پہنانا. حق نے منبر پر بتایا کہ میں حق ہوں، تو باطل بھی منبر پہ کہہ رہا ہے میں باطل ہوں. پہنچے بھائی کہاں تک لے کے جا رہا ہوں، ختم ہو رہی ہے تقریر. باطل نے منبر پر بیٹھ کر بتایا کہ میں باطل ہوں،
اور میں فضائل پڑھ رہا ہوں، مسائل نہیں پڑھ رہا، اور یہیں سے مسائل پہ منتقل ہو جاؤں گا۔ باطل نے ممبر پر بیٹھ کر بتایا میں باطل ہوں۔ کیسے بتایا؟ چاند تاریخ اٹھا کے پڑھو، چاہے اہل سنت کی تاریخ ہو چاہے اہل تشیع کی تاریخ ہو، کہ جب دربار شام میں آل محمد آئے تو یزید نے کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں اترا۔ بھائی ساتھ دے دیتے میرا تو کیا آپ کا چلا جاتا؟ یزید نے منبر پر بیٹھ کر بھرے دربار شام میں کہا تھا، اور تمام عمرا اور سفرا کے سامنے کہا تھا، پوری امت کے سامنے کہا تھا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں اترا، کوئی جبرائیل نہیں آیا۔ یہ بنو ہاشم نے ملک و مال حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، تو لو باطل نے تو خود کہہ دیا کہ میں باطل ہوں۔ تو اب علماء دیکھے کہ کوئی باطل کے اعلان کرنے کے بعد کہ میں باطل ہوں اور کوئی باطل زندہ باد کہہ دے تو اس کے کفر پر پھر کوئی بات رہ نہیں جاتی، پھر اس کے کفر میں کوئی حرف نہیں ہے۔ جو کہہ رہا ہے باطل زندہ باد تو اسے ملک بدر کرو، جو یزید زندہ باد کہہ رہے ہیں انہیں ملک بدر کرو، اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں باطل زندہ باد، اور جو باطل زندہ باد کہے اس کا اسلامی مملکت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا اسلامی مملکت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آگئے نا اہل بیت دربار میں، ختم ہو گئی بات۔ بیچ میں حق ہے اور وہ منبر پہ باطل بیٹھا ہوا ہے۔ توجہ فرمائی نا آپ نے کہ جو بیچ میں آل محمد لا کے کھڑے کیے گئے ہیں۔ میں نے کہا نا ابھی کل کی تقریر اور پرسوں کی تقریر میں بھی کہ اللہ نے سب کچھ دیا، ہر اختیار دیا، ہر اختیار دیا۔ اور کل کی تقریر میں اگر میرے ذہن میں آج کی یہ فکر آ گئی تو کل میں اس کو مزید واضح کر دوں گا، آخری تقریر ہے کل نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا۔ اللہ نے اختیار دے دیا، اور جب اختیار دیا تو علی نے خیبر میں وہ اختیار استعمال کیا تھا کہ علی نے ایک ہاتھ پر در خیبر اٹھایا ہوا تھا اور پل بنایا ہوا تھا، اور علی خلا میں تھے، فضا میں، علی کے پاؤں زمین پر نہیں تھے، تو علی نے وہ اختیار جو اللہ کی طرف سے تھا وہ خیبر میں استعمال کیا۔ کر سکتے تھے نا استعمال، چاہتے تو کربلا ہی میں وہ اختیار استعمال کرتے، لیکن چاہتے تھے کہ ایسے نہج پہ باطل کو لے آئیں کہ باطل اعلان کر دے کہ ہم باطل ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہاں پر یہ اختیار استعمال ہو جاتا تو شام کے دربار میں وہ کیفیت، وہ نوبت نہ آتی کہ یزید کہتا کہ میں نے بدر کے قتل ہونے والوں کا بدلہ لیا۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ اختیار استعمال نہ ہو، اور اپنے آپ کو قوت انسانی کے کمال پر رکھتے ہوئے آل محمد نے اپنے کو دربار تک پہنچوایا۔ اور یہی سب سے بڑی شکست تھی یزید کی کہ آل محمد دربار یزید تک آ گئے، اور جو سب کو قتل کر چکا وہ علی بن حسین کو قتل نہ کر سکا۔ چادریں چھن جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شہداء کے سر نوکے سنا پر آ جائیں، پروردگار ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارا تو ہدف یہ ہے تیرا پیغام کوچے کوچے نگر نگر پہنچ جائے اور باطل اپنی شکست کا خود اعلان کر دے۔ اور آ گئی زینب دربار شام تک، آ گئی سکینہ دربار شام تک۔ یہ حق باطل کو گھیر کر لایا ہے دربار شام تک۔ اگر وہی کربلا ہی میں اعلان ہوتا تو کربلا میں تو بنی اسد کے قافلے والے چند لوگ تھے، اور یہ 2-2.5 لاکھ جو فوج یزید میں تھے، جس میں سے اکثریت تو ماری گئی، چند ہزار نفوس رہ گئے تھے، چند سینکڑوں کی تعداد میں نفوس رہ گئے تھے، کربلا کا پیغام وہی رہ جاتا۔ لیکن حق نے اپنے کو پہنچایا دربار شام تک۔ اس زمانے میں نوجوان محفوظ کرے اس فکری جملے کو جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس زمانے میں کوئی یہ والے آثار نہیں تھے، یہ جو آپ میڈیا جسے کہتے ہیں، یہ آپ کا انٹرنیٹ اور یہ سب نہیں تھا کہ سیکنڈوں میں بات پہنچ جائے۔ بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ بتانا تھا کہ کربلا میں ہوا کیا ہے، اور یزید نے حسین کے نواسے کا خون بہایا۔ تو ایسا ایک موقع چاہیے تھا، ایسا ایک منظر نامہ، ایسا ایک ماحول چاہیے تھا جہاں پوری دنیا کے لوگ موجود ہوں۔ یہ میں نے فکری جملہ آپ کے حوالے کیا، ایسا ماحول چاہیے تھا جہاں پوری دنیا کے لوگ موجود ہوں اور وہاں بتایا جائے کہ کربلا میں کیا ہوا۔ اور یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے بلا رہا ہوں، روم کا سفیر بھی آ گیا، مصر سے بھی لوگ آ گئے، پوری دنیا سے اس نے لوگ بلا لیے اور کہا مجھے فتح ہوئی، آؤ میری فتح کے جشن میں شریک ہو جاؤ۔ حق بھی یہی چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا تو آ جائے،
اور ایک ہی مقام پر پوری دنیا سامنے آ جائے اور سب کو معلوم ہو جائے کہ کربلا میں ہوا کیا ہے. تو یہ یزید نے فتح کا جشن نہیں منایا تھا بلکہ اپنی شکست کا جشن منا رہا تھا کہ جہاں خود سب کو بلا لیا. اور ایسے میں زینب پا برہنہ، ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی، سر پر چادر نہیں ہے، کربلا کی خاک سر پر پڑی ہوئی ہے، ساتھ میں بھائی کا سر بھی نوکے سے ناپر ہے، ساتھ میں بھائی کی یادگار سکینہ بھی ہے، ساتھ میں بھائی کا بیٹا زین العابدین بھی ہے. آ گئے آل محمد دربار میں آ گئے اور پوری دنیا کو زینب نے خطبہ دے کر بتایا، پوری دنیا کو زین العابدین نے خطبہ دے کر بتایا کہ اس نے مارا کس کو ہے. اور یہ بیچ دربار میں کھڑے ہوئے ہیں جن کے سروں سے ردائیں چھین لی گئی، یہ ہیں کون؟ تو خطبہ دے لیا. تمام سفیروں نے سن لیا، انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کے بتایا. یزید سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میں نے تو یہاں پورا ماحول فراہم کر کے دے دیا. اور ادھر سے جب 4 برس کی بچی چیخ چیخ کر روئی ہے نا، پھر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو خاموش رہ چکا ہو. جب بچی بیان کر رہی تھی نا بابا کے سر کو دیکھ دیکھ کر، تو بچی کے رونے پر سب رو رہے تھے. جتنے بھی سفیر آئے ہوئے تھے سب رو رہے تھے، اس لیے کہ سب صاحب اولاد تھے. تو میرے عزیزو، کوئی بازار کوفہ میں دیکھ رہا تھا، کوئی بازار شام میں دیکھ رہا تھا، کوئی دربار شام میں دیکھ رہا تھا، لیکن ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو اس وقت سے اس قافلے کے ساتھ ہے جب سے اس قافلے نے مدینہ چھوڑا ہے. 28 رجب سے فاطمہ زہرا اس قافلے کے ساتھ ساتھ ہے کہ جس وقت بہن بھائی قبر زہرا سے رخصت ہوئے ہیں تو قبر زہرا لرزنے لگی. آواز آئی ہے میرے بچوں اپنے کو تنہا نہ سمجھنا، جہاں جہاں تم جاؤ گے فاطمہ زہرا ساتھ ساتھ جائے گی. اب مجھے بتاؤ کہ جب 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے ہیں تو روح زہرا پہلے سے موجود تھی. جس وقت حسین کے گلے پر چھری چل رہی تھی فاطمہ زہرا کی آواز آ رہی تھی، ارے میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، میں نے بڑی مشقتوں سے پالا ہے. اور جس وقت حسین کا کٹا ہوا سر نو کے سنا پر بلند ہو رہا تھا اس عالم میں کہ شمر کے ہاتھ میں حسین کی زلفیں آ گئی تھی، حسین کے زلفوں سے پکڑ کے شمر سر لے کر بڑھا تو آواز آ رہی تھی ظالم زلفوں کو ایسے نہ پکڑ، میں نے ان زلفوں میں کنگھی کی ہے، میں ان زلفوں کو چوما کرتی تھی. تو زہرا ہر جگہ موجود ہے. اور اس وقت جب سکینہ راہ شام میں زمین پر گر گئی تھی اور حسین جس سر پر، حسین کا سر آویزہ تھا جس زینب پر، وہ سر زمین میں گڑا. اور جس وقت حسین نے کہا ہے کہ سکینہ زمین پر گر گئی ہے اور جب زینب تلاش کرنے چلی ہے، یاد ہے نا وہ واقعہ پڑھ چکا ہوں کہ ایک معظمہ نقاب پوش سکینہ کو گود میں لیے ہوئے بیٹھی ہیں. زینب نے کہا کون ہو جس نے ہم پر یہ احسان کیا ہے؟ آواز آئی زینب اپنی ماں کو نہ پہچانا، اپنی ماں کو نہ پہچانا. راستے بھر روح زہرا ساتھ ساتھ ہے. ختم ہو گئی گفتگو، دربار کی منزل ختم ہوئی. کہا لے جاؤ آل محمد کو قید خانے میں لے جاؤ. قید خانہ وہ ہے کہ جہاں چھت نہیں ہے، دن کو دھوپ آتی ہے، رات کو اوس آتی ہے اور پانی بھی اتنا دیا جاتا ہے کہ ہونٹ تر ہو جائے، ہونٹ تر ہو جائے. زینب جو اب تک نماز شب کھڑے کھڑے پڑھا کرتی ہیں اتنی نقاہت ہو گئی کہ بیٹھے بیٹھے نماز شب پڑھ رہی ہیں. ختم ہو گئی تقریر. ایک بار صبح ہوئی تو یزید کی طرف سے ایک سپاہی آیا، زین العابدین کو درے مارنے لگا، تازیہ نے مارنے لگا. زین العابدین نے کہا اب کیا قصور ہوا، اب تو تم نے ہمیں قید کر دیا. کہا دیکھو یزید کی رات کی نیند خراب ہو جاتی ہے، تم میں سے کوئی بی بی ہے جو رات کو قید خانے سے نکلتی ہے اور اس مقام پر جو قید خانے اور یزید کے قصر کے درمیان ہے وہاں بیٹھ کے زور زور سے ہائے حسین، ہائے میرا لال، ہائے میرا ماجایا، ہائے میرا لال نہ حسین، یہ کہہ کہہ کے گریا کرتی ہے. تم میں سے کون بی بی ہے؟ ایک بار تازیہ نے مار کے سید سجاد سے پوچھا تو سید سجاد نے روتے ہوئے کہا یہ بیبیاں 10-12 بیبیاں تو رہ گئی ہیں، کچھ بچے رہ گئے ہیں، یہی ہے، کون ان میں سے جائے گا؟ کہا نہیں، رات کو کوئی بیوی ہے جو نصف شب کو اٹھتی ہے اور قید خانے کی پشت پر جا کر ہائے حسین مائے حسین کے نعرے بلند کرتی ہے. سید سجاد نے کہا اچھا اب اگر رات کو آواز آئے، آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں، اب اگر رات کو آواز آئے تو ہمیں بتا دینا. جیسے ہی نصف شب آئی وہ سپاہی غصے میں آیا، تازیانہ لہرا لہرا کر کہا کہ دیکھو ہم نے کہا نہیں تھا کوئی بیوی یہاں سے جاتی ہے. کہا چل مجھے
کہ لے کے چل ذرا میں وہ آواز تو سنو کون سی بیوی ہے۔ اب جو سید سجاد اس اندھیرے میں پشت قید خانے میں پہنچے تو سر پیٹ پیٹ کر کہا ارے ظالم یہ کوئی قید خانے والی بیوی نہیں، یہ میری دادی فاطمہ زہرا قید خانے کے پشت پر اپنے لال حسین پر گریہ کر رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔